अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशारीज रिव्यू। गाइस मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ हमारे जो वीकली ड्रामाज होते हैं उनका रिव्यू लेकर। और सबसे पहले जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा वो ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा आपसे मैं कहता हूँ और आप लोग कर भी रहे हो, आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हो और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत जो है वो हमेशा रहेगी, इसलिए मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन का जो बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे मैं वीडियोज़ जो है वो पोस्ट करूँ आपको उनको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हम वीकली जो ड्रामाज़ हैं हमारे, सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि हमारे यहाँ ड्रामाज़ जो हैं वो किस चीज़ पे बन रहे हैं। मैंने सोचा था नया साल शुरू होगा और नए साल में जो है नए मौज़ूआत पे, कुछ अच्छे मौज़ूआत पे अच्छे ड्रामे जो हैं शुरू होंगे। इनफैक्ट कुछ ड्रामे जो हैं जैसे डंक है वो अच्छा शुरू हुआ है, लेकिन बाकी सारे ड्रामास जो शुरू हुए हैं, जो शुरू हो रहे हैं, वो सारे के सारे मोहब्बत के मौजू पे हैं और वो भी बहुत ही भोंडे और बुरे तरीके से जो हैं वो बनाए गए हैं। जैसे अभी ड्रामा जो है मुश्क जो है पिछले साल से शुरू हुआ है, वो भी मोहब्बत के मौजू पे था। उसके बाद हमारे उन्हीं इमरान अशरफ साहब का ड्रामा जो है वो रक्स से बेसमिल जो है वो भी मोहब्बत के मौजू पे है। उसके बाद खुदा और मोहब्बत जो है वो आ रहा है, वो भी मोहब्बत के मौजू पे है। और पहली सी मोहब्बत जो है वो भी मोहब्बत के मौजू पे आ रहा है। तो इस साल ये जो नया साल जो आ रहा है, मुझे लगता है जैसे पिछला साल था उसमें दूसरे जो हैं कि शौहर पे कैसे काबू करना है, बहन के शौहर को कैसे काबू करना है, अपने शौहर को कैसे बेचना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी। तो अब मुझे लगता है कि इस साल जो नए साल में हमें सिर्फ मोहब्बत के चक्कर में ही घिसाया जाएगा। वैसे देखा जाए तो सारी दुनिया में जो OTT डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसके आने की वजह से बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत सारे नए मौज़ूआत पे जो हैं वो लोग वेब सीरीज़ बना सकते हैं। जैसे फ़िल्मों में सेंसर होता है, वहाँ पे सेंसर का इतना रौला नहीं है, तो बहुत सारी अच्छी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं हैरान हो गया हूँ कि मैंने पिछले साल सारे ही तकरीबन जो हैं वो जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अच्छे जो प्रोडक्शंस जो हैं वो देखने की कोशिश की। तो इंडिया में क्या बन रहा है, इंडिया में दो मौजू पे वेब सीरीज़ बन रही हैं, सियासत पे और सेक्स पे। बस नेटफ्लिक्स है, प्राइम अमेज़न है या ऑल बालाजी वाले हैं, वो सारे के सारे सिर्फ इन्हीं दो मौजूआत पे जो है वो बनाए जा रहे हैं। मैंने अभी जो है वो हाल ही में आज तांडव देखी वेब सीरीज़ सैफ अली ख़ान की और डिम्पल कबाड़िया की, वो भी इसी मौजू पे और नहायत ही बकवास जो है वो सीरीज़ है। और मेरा ख़्याल था कि वो क्योंकि सुल्तान का जो मेकर है उसने वो बनाई थी और एक था टाइगर, वो भी उसने मूवी बनाई थी, उसने बनाया तो शायद अच्छी हो, लेकिन बहुत ही बकवास थी। उसका रिव्यू तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और उसके बाद पाकिस्तानी जो है एक दो लगी हैं वेब सीरीज़ जो Z5 पे, वो भी मैं उनके बारे में सबसे पहले मैं बात कर चुका हूँ। छोटी सी एक झूठी लव स्टोरी और चुड़ैल्स। और दूसरे जो ममालिक हैं मेरे पास ये ऑप्शन है, थैंक्स गॉड, कि मैं वो देखता हूँ। और यकीन कीजिए वो बहुत सारे मौजूआत पे जो हैं वो वेब सीरीज़ जो हैं वो बनाते हैं या सीरीज़ बनाते हैं और बहुत शानदार होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं ये क्या मसला है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ये साल जो अगला साल है ये नाम होने जा रहा है मोहब्बत के। तो जो सबसे पहले जो पिछले साल से जो मोहब्बत की कहानी हम भुगतते आ रहे हैं उसके बारे में बात करूंगा, और वो है मुश्क। मुश्क जो है वो एक ड्रामा नहीं, एक कार्टून मूवी जो है होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ऐसे हो रही हैं जैसे कोई कार्टून मूवी देख रहे हो। झट में मतलब कि चीज़ें बदल रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, और कोई एक जो है वो कहानी जो नहीं है, ये एक सीरियल नहीं सीरीज़ होनी चाहिए थी। किरदार वही है लेकिन सब कुछ जो है वो बदलता रहता है। जैसे ताया जो है वो एक हफ्ते में ठीक हो गया, हाँ जी, एक हफ्ते में वो मोहतरम ठीक हो के सारे गाँव को उन्होंने जो है वो आगे लगा लिया है और वो सारे गांव का चक्कर लगा के आ चुका है। एक दफ़ा गुड्डी को धमकी देकर उसको गजरे पहना के आ चुका है और घर में किसी को खबर नहीं हुई। और बाद में जब घर में सबको खबर होती है तो सब हैरान हो जाते हैं। और उसका बाप कहता है तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम ठीक हो रहे थे। वो कह रहा था मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता था। यानी कि एक हफ्ते में वो बंदा ठीक हो गया, क्योंकि गुड्डी मोहतरमा जो है ये 2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे आए हुए हैं। बच्चा छोटा, अभी तक वो छोटा बच्चा है,
ہاں جی، اور سارے جو ہیں یہ کام اس روشنی کا بھاگنا، اس کا واپس آنا، یہ وہ، اس کے بعد جو ہے گڈی کا ڈاکٹر کو بیوقوف بنانا اور اس سے اصلی اور ٹھیک انجیکشن لگانا، وہ 1 ہفتے کا کام تھا، اور 1 ہفتے میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ کوئی منطق، کوئی چیز نہیں ہے۔ اب جو ہے مشک صاحبہ جو ہیں وہ، مہک صاحبہ کیونکہ مشک ڈرامے کا نام ہے، مہک صاحبہ جو ہیں وہ شایان سے طلاق جو ہے لینا چاہتی ہیں، اور ایڈم صاحب جو ہیں، یار ایڈم بہت ہی فیک اور بیہودہ کردار ہے، یقین کیجئے مجھے اس سے نفرت ہے۔ کردار اس کو ایسے لکھے گئے لوگوں کو محبت ہو، لیکن جس کو بھی تھوڑی سی پہچان ہے انسانوں کی کرداروں کی، اس کو نفرت ہو جاتی ہے آدم سے، وہ کیونکہ وہ تھالی کا بینگن ہے اور بالکل ہی فیک ہے، ہر کسی کے سامنے قربان ہو جانے کی باتیں کرتا ہے، اس کو محبت کسی سے نہیں، تھالی کا وہ بینگن ہے۔ یعنی کہ ایک سفر اس نے کیا ہے، گڈی کے گھر گیا، واپس آیا اور اس کو گڈی سے محبت ہوگی، اور اس سے پہلے وہ کلمے پڑھتا تھا، سجدے کرتا تھا مہک کی محبت کو۔ کدھر گئی وہ محبت؟ کوئی پتہ نہیں۔ اب مہک اس کو کہتی ہے طلاق جو ہے وہ میں نے لینی ہے، تو وہ صاحب جو ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے طلاق مت لو، طلاق برا لفظ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک ہے، وہ ٹھیک ہے۔ جب ان لوگوں نے طلاق ہیروئن کو دلوانی ہوتی ہے، ایسے طلاق دلواتے ہیں اور طلاق کی ہزار خوبیاں گنواتے ہیں ڈرامے والے، اور جب نہیں دلانے ہوتی تو پھر ان کو اللہ یاد آ گیا۔ ہاں جی، اور اس کے بعد جو ہے، اور کہتا ہے کہ جو ہے نا میں خود جاؤں گا شایان کے سامنے اور خود جو ہے اسے کہوں گا، لیکن گھر جاتے ہی وہ فون کر کے کہتا ہے خلا کے ڈاکومنٹ تیار کرواؤ۔ اب اس کا وکیل پنا جو ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا وکیل پنا آخر اصل میں اس وقت سامنے آئے گا جب اس نے گڈی کے مقدمات لڑ کے اس کو جو ہے وہ سارے مقدمات سے بری کروانا ہے۔ ہاں جی، اور اس کے بعد جو ہے اپنی ماں کو بتا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت مجھے اتنا فیک لگا یہ کردار، مجھے شروع سے یہ کردار جو ہے عمران اشرف کا بہت برا لگ رہا ہے، بہت ہی زیادہ برا ہے۔ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو قابل محبت ہو۔ اس کردار کو دکھانے کی یہ کوشش کی جیسے فرشتہ ہو، لیکن اس میں ایسی کوئی بھی بات نہیں۔ اب اس کو گڈی سے کیسے محبت ہو گئی؟ مطلب کہ ایک ہی سفر میں اس کو گڈی سے محبت ہو گئی، اور جو ہے مہک جو ہے وہ گئی تیل لینے کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے شایان تیل لینے بھیج رہا ہے اپنے ماموں کو۔ ہاں جی، خان صاحب کے وہ دھڑلے سے جو ہے سر کے چڑھ پہ ناچ رہا ہے، اگر تم میرے ظلم برداشت نہیں کرو گے تو میں تمہاری بیٹی کو طلاق دے دوں گا، اور تو اور اپنے بہنوئی کو بھی بازو سے پکڑ کر بستر پہ گرا لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم میری بہن کو طلاق دو گے تو میں معصومہ جو کہ خان کی بیٹی اس کو طلاق دے دوں گا۔ اور خان صاحب جو ہیں وہ پیر کو فون کرتے ہیں، اور پیر صاحب جو ہیں وہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے کہنے پہ اپنی بیٹی کی شادی شایان سے کی۔ ارے تم نے پیر کے کہنے سے کہاں کی؟ بیوقوف ہو کیا؟ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو۔ اور اس کے بعد پیر کی کہانی سنانے کے لیے ہمیں دکھایا گیا کہ پیر کی بیوی جو ہے اس پہ لعنتیں بیچتی، اسے کہتی تم جھوٹے پیر ہو، میں سب کو بتا دوں گی، اور پیر صاحب جو ہیں وہ فلسفہ سناتے ہیں۔ یار یہ اتنا گھٹیا ڈرامہ لکھا گیا، میں حیران ہوں عمران اشرف صاحب کا ایک کردار کیا ہٹ ہو گیا، وہ اپنے آپ کو ڈائریکٹر، رائٹر، پروڈیوسر اور پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ گئے۔ اس وقت پاکستان کا سب سے اوور ریٹڈ ایکٹر جو ہے وہ عمران اشرف ہے، سب اس کی بلا وجہ تعریفیں کر رہے ہیں کیونکہ میدان میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ محاورہ ہے اندھوں میں کانا راجا، تو اس وقت عمران اشرف صاحب جو ہے راجا بنے ہوئے اندھوں میں، کیونکہ سارے اداکار اچھے اداکار وہ کام نہیں کر رہے، تو ان کو جو ہے وہ بہترین اداکاری جو ہے وہ کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ یہ، حالانکہ وہ اتنے برے طریقے سے ڈائلاگ بولتا ہے، اتنی جلدی سے جو ڈائلاگ بولتا ہے جنہیں بڑی کالی آئی ہے ڈائلاگ جوڑے نے، اتنا فضول ایکٹنگ مطلب وہ کر رہا ہے، اور ڈرامہ لکھا بھی جو ہے وہ بہت ہی فضول طریقے سے ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ 21-22 اقساط جو ہو گئی ہیں، اور ہمیں کوئی ڈرامے میں جو ہے وہ مزہ نہیں آیا، اور کوئی ڈرامے کا پہلو باہر نکل کے نہیں آیا۔ اب تایا جو ہے وہ ظلم کا بدلہ لے رہا ہے جو تائی نے اس کے ساتھ کیے ہیں، اور چیزیں منگوا رہا ہے، رسی، کوئلہ، جیسے اندر وہ چلہ کاٹ رہا ہو، اور گلاس گرنے کی آواز سے سارا گھر جو ہے، سارا گھر لٹرلی سارا گھر جو ہے وہ تائی کے کمرے کے باہر جو ہے اکٹھا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کوئی منطق کچھ بھی نہیں ہے اس ڈرامے میں، نہایت ہی فضول یہ ڈرامہ ہے، اور مجھے یہ اس کو دیکھ کر چڑ آنے لگ گئی ہے۔ اگلا ڈرامہ جو تھوڑا سا اس چیز کو کم کرتا ہے اور اچھا ہے، اور جو بامقصد موضوع پہ لکھا گیا اور جو مجھے پسند آ رہا ہے، وہ ہے ڈنک۔ ڈنک کی اس ایپیسوڈ میں عمل نے جو ہے وہ اپنے حصے کا سچ بولا، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ پروفیسر کی بیٹی کو جو ہے وہ اسکول سے نکال دینے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔
اب وہ بہت چھوٹی بچی ہے. پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ ایسے سکولز والے جو ہوتے ہیں کہ اتنی چھوٹی بچی کو اتنا جو ہے وہ تنگ کیا جائے اور سکول سے جو ہے اس کو نکالنے کی دھمکیاں دی جائیں، کیونکہ اس کے باپ پہ الزام ہے کہ اس نے جو ہے وہ کسی کو ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ جتنے بڑے لٹیرے اور کرپٹ لوگ جو ہیں ان کے بچے آرام سے سکولز میں جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاں جی. اور پروفیسر صاحب جو ہے ان کو جو ہے مسلسل جو ہے ذہنی اذیت جو ہے اس میں دکھایا جا رہا ہے، اور ان کی بیوی جو ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جو عمل کا سین پروفیسر کے ساتھ دکھایا جاتا ہے کہ عمل جو ہے وہ کہتی ہے انکوائری کمیٹی کے سامنے کہ مجھے جو ہے پروفیسر نے خود بلایا تھا، کیونکہ وہ مجھے یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر تم میری بات مانو تو میں تو حیدر جو ہے اس کی غلطی کو معاف کر سکتا ہوں. اور حیدر کی غلطی کیا ہے وہ جو پہلے پروفیسر نے بھی بتایا تھا. عمل جو ہے اس چیز کا اقرار کرتی ہے، ہاں حیدر نے جو ہے وہ فحش ویڈیوز، جو ننگی ویڈیوز جو ہیں وہ پروفیسر کو بھیجی تھیں، پروفیسر فیمیل جو پروفیسر ہیں ان کو، لیکن وہ غلطی سے بھیجی تھی کیونکہ وہ اپنے دوست جس کا نام انجم ہے، کیونکہ پاکستان میں انجم جو ہے وہ مردوں کا نام بھی ہوتا ہے اور عورتوں کا نام بھی ہوتا ہے. انجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ. تو انجم جو ہے وہ غلطی سے اس نے اپنے دوست کو وہ پورن ویڈیو جو یا فحش ویڈیو جو ہے وہ بھیجنی تھی اور وہ اس نے پروفیسر کو بھیج دی. تو اس کی یہ غلطی تھی. اور پروفیسر ہمایوں جو ہے اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں یہ سارا معاملہ رفع دفع کر دوں گا اگر تم میری بات مانو. اور پروفیسر ہمایوں جو ہے اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سین جو ہے وہ عمل کے پوائنٹ آف ویو سے دکھایا گیا، لیکن یہ سین اتنا متاثر کن نہیں تھا جتنا پہلا والا سین جو ہے متاثر کن تھا. انفیکٹ پہلا والا سین بہت ہی اچھے طریقے سے کیا گیا تھا. اس میں عمل کی ایکٹنگ اور پروفیسر ہمایوں یعنی کہ نعمان اعجاز دونوں کی ایکٹنگ بہت ہی شاندار تھی. لیکن یہ تھوڑا سا سین جو ہے وہ ماٹھا رہا، بالکل بھی اس میں مطلب مزہ نہیں آیا. اور پھر حیدر اور جو ہماری عمل جو ہے وہ گھر واپس جاتا ہے تو حیدر سے کہتا ہے تمہیں یہ بات جو ہے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہاں میں نے ویڈیوز جو ہیں وہ بھیجی تھیں. اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ لڑائی چل رہی ہے، اور دونوں خاندانوں کے درمیان جو ہے وہ بھی لڑائی چل رہی ہے، اور الجھن پیدا ہو رہی ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اور ان کی شادی جو ہے اس کو جو ہے وہ جلدی سے کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. اب جو چیز مجھے جس چیز سے میں بالکل ایگری نہیں کر رہا اس ڈرامے میں، یہ ڈرامہ بہت اچھے موضوع پہ ہے اور یہ ڈرامہ سیریس ہے، شکر ہے خدا کا، وہ محبت، شادی، طلاق اور بے وفائی کے موضوع پہ نہیں ہے. لیکن اس ڈرامے میں جو چیز جو ہے وہ مجھے ابھی پسند نہیں آ رہی کہ چیزوں کو خاص طور پر پروفیسر کی بیٹی جو ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اوور سینسٹیو کر کے دکھایا جا رہا ہے اس چیز کو، کہ بچی کو اسکول میں بچے جو ہیں وہ تنگ کر رہے ہیں کہ تمہارے باپ جو ہے وہ گندا اور برا انسان ہے. اب پریپ گروپ کے بچے، جس عمر کی وہ بچی ہے، ان لوگوں کو اس چیز کی بالکل بھی سمجھ نہیں ہوتی. بچے جو ہیں بالکل ننھے فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں. اگر والدین نے کہا بھی ہے تو کوئی ایک دفعہ کہے گا، تو اب وہ بچی جو مسلسل اسکول جانے سے بھی ڈر رہی ہے. تو یہ بھی تھوڑی سی چیز جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی ہے. لیکن اوورآل جو ہے یہ ڈرامہ ان سب ڈراموں سے بہت اچھا ہے جو محبت اور عجیب و غریب موضوعات پہ جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ڈرامہ جو ہے ایک ایسے موضوع پہ بنایا جا رہا ہے جو واقعی ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ تبدیلی پیدا کر سکتا ہے، نیگیٹو اور پازیٹیو. تو ایسے ڈراموں کو ہمیں جو ہے ویلکم کرنا چاہیے اور ان ڈراموں کو ضرور دیکھنا چاہیے جیسے میں دیکھ رہا ہوں. اور ویسے بھی اس ڈرامے میں بہت بہترین اداکار ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نعمان اعجاز ہیں، یش رضوی بھی اچھی اداکار ہیں، ثنا جاوید عمل کا کردار جو ادا کر رہی ہیں وہ بھی اچھے اداکار ہیں، اور بلال عباس حیدر یعنی کہ وہ بھی اچھا اداکار ہے. اور انفیکٹ جو سپورٹنگ ایکٹرز ہیں، جو اداکار ہیں، وہ بھی بہت اچھے ہیں، ماں کے، باپ کے، اور وہ ٹیپیکل جو پرانے سارے تھے ان لوگوں سے تھوڑے سے مختلف ہیں. نہیں تو ہر ڈرامے میں جو ہے صبا فیصل جو ہیں یا صبا حمید جو ہیں وہ ماں بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ ڈرامہ اوورآل جو ہے مجھے یہ ڈرامہ جو ہے وہ بہتر لگ رہا ہے اور پسند آ رہا ہے. اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ ختم ہو گیا. تھینک گاڈ وہ ختم ہو گیا اور مجھے بہت خوشی، اور ہم نے اسے الوداع کر دیا. آپ کو پتہ چل جائے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں. محبت تجھے الوداع، محبت تجھے الوداع. تھینک گاڈ یہ ڈرامہ ختم ہو گیا. ہاں جی یہ ڈرامہ ختم ہو گیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ ڈرامہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس ڈرامے نے ہمیں پکا دیا تھا اور پکا پکا کے جلانا شروع کر دیا تھا. اور جب یہ ڈرامہ آخری کی جب اب آئی تو میرے دل میں، میرے ذہن میں ایک بات آئی جو ہم اکثر دوست جو ہیں وہ کہا کرتے تھے. ہم کہا کرتے تھے چندر مکھی یا پارو کی فرق پیندا ہے یارو. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ الفت بیوی جو ہے وہ چلی گئی اور شفق آتی ہے اور شایان صاحب جو ہے اس کو فوراً معاف کر دیتے ہیں، چلو کوئی تو ملے نہیں تو اکیلا جو ہے میں کیا کروں گا. تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے چندر مکھی مل جائے یا پارو، تو پھر چندر مکھی یا پارو کی فرق پہنتا ہے یارو، جڑی مرضی آ جاوے. تو شفق صاحبہ جب وہ آ جاتی ہیں اس کو ایک سیکنڈ میں ایسے 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 جو ہے شایان صاحب جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں. ہاں جی. اور الفت جو ہے یار اس نے اتنا گھٹیا وہ سین کیا کہ میری جو ہنسی سے جو ہے وہ پیٹ میں درد ہونے لگ گئی. وہ سیڈ سین ہونے والا تھا کہ وہ اپنے بچے پہ ظلم کر رہی ہے تاکہ اس کا بچہ جو اس کے مرنے کے بعد اس سے محبت نہ کرے. اور یار بندہ لا لتر رہے بلکہ ان لتر رہنا بھی کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ اتنا یہ گھٹیا ڈرامہ چلا ہے اور سارے پاکستان میں لوگوں نے اسے اتنا زیادہ ناپسند کیا ہے. لیکن آفرین ہے یہ جو سونیا جہان ہے، سونیا حسین اس کی اداکارہ، وہ کہہ رہی ہے کہ بہت شکریہ لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا. یعنی کہ شرم دیتے اینی شرم کر لو، اینی بھی نہیں ہے، ذرا شرم نہیں ہے یار. بالکل اس نے جو ہے وہ ٹویٹر پہ اور جو ہے وہ انسٹا پہ جو ہے عجیب و غریب قسم کے بیان آ رہے ہیں کہ لوگوں نے میری اداکاری کو بہت پسند کیا اور یہ وہ لوگوں نے برداشت کیا ہے. اور اس کے ویوز دیکھیں 22 کروڑ جو ہیں لوگ ہیں، اس میں سے 1 لاکھ ویوز تمہیں ملتے ہیں تو تم کامیاب ہو. یار گھٹیا، بہت ہی گھٹیا ڈرامہ تھا. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اپنے بیٹے پہ ظلم کر رہی ہے تاکہ مرنے کے بعد مجھے یاد نہ کرے، اور تیری جیسی ماں کو ویسے بھی کوئی یاد نہیں کرنے والا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے پیٹ میں جو ہے وہ درد ہوتا ہے اور ادھر شاہان جو ہے اس کے بھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے. یار کیا دکھا رہے ہو، یعنی کیا دکھا رہے ہو. اور وہ اس کو جو ہے وہ ہاسپٹل لے کے جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کیس کر رہا ہے. اب شاہان جو ہے وہ کیس کر رہا ہے اپنے بچے کی کسٹڈی کے لیے. اب یہ سب چیزیں کی جاتی ہیں جب طلاق ہو جائے. طلاق ہوئی نہیں اور بچے کی کسٹڈی پہلے ہی. کیا مطلب کیا سمجھ رکھا ہے، بیوقوف سمجھ رکھا ہے کہ ہم لوگ کیا مطلب چانس ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے قانون کا اور لاز کا. اور اس کے بعد جس وکیل کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے شفق بیٹی وہ شفق سے چھوٹا ہے اور وہ اس کو بیٹی کہہ رہا ہے. شفق بیٹی کے ساتھ تم آئے ہو تو میں تمہارا خیال کروں گا. اور بونگے پن کی انتہا یہ ہے کہ الفت جو ہے وہ وکیل کے سامنے مطلب یہ ظاہر کیا جاتا ہے، کوئی عدالت کا سین کچھ نہیں، کیونکہ ہمارے ڈراموں میں کیا جاتا ہے 2 گھر کرائے پہ لیے جاتے ہیں، وہی گھر جو ہر ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے، اور 4-5 سوٹ سلوا دیے جاتے ہیں اور ان کو جو ان کی جیب میں ادا کریں گے جیب میں پیسے ڈال دیے، کیونکہ ان کو ڈرامے والے اتنے پیسے نہیں جتنی یہ پیسے اوپر والے کاموں سے لیتی ہیں اور یہ لیتے ہیں. اب ان کو یہ نہیں فرق پڑتا کہ میں اداکاری اچھی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یہ میرا مطلب بعد میں دیکھا جائے کہ یار میں نے اتنا فضول ڈرامہ کیا. کوئی سب نے اپنا ضمیر جو ہے وہ بیچ رکھا ہوا ہے. ہاں جی. اور اسی لیے وہ اتنا مطلب ہوں گے آ کے اس کی وکیل کے آفس میں وہ سین کیا جاتا ہے کہ تم نے جو ہے یہ جج کے سامنے ایسی کیا حرکت کی کہ اس نے کسٹڈی بچے کو دی. یعنی کہ یہ شو کیا جا رہا ہے کہ اس نے جان بوجھ کے ایسی حرکت کی تاکہ کسٹڈی جو ہے وہ بچے کے باپ کو یعنی کہ شاہان کو مل گئی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دورہ پڑتا ہے اور وہ جو ہے وہ پہنچ جاتی ہیں ہاسپٹل. ہاں جی. اور ادھر شایان کے پیٹ میں بھی درد ہو رہی ہے اور شایان صاحب جو ہے ان کو دبئی میں جاب مل گئی ہے، وہ سب چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ جا رہی ہے ان کی وفادار بیوی جو کروڑوں اربوں کی مالک ہے. وہ تم جو اس کی جو 4 ٹکوں کی نوکری کے لیے تم کیوں جا رہی ہو؟ بتاؤ تمہارا یہ کاروبار کیوں مطلب یہ پاکستان چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے، دبئی کیوں جا رہا ہے، لنڈن چلے جاؤ، تمہارا تو لنڈن میں بھی بزنس ہے، لنڈن میں اپارٹمنٹ ہے، وہ کدھر گئے؟ اور وہ جو ہے وہ جا رہے ہیں اور 5 بجے جب وہ نکلنے والے ہوتے ہیں ان کی فلائٹ ہوتی، تبھی نوری کا فون آ جاتا ہے جو کہ فل ریڈ لپسٹک لگا کر جو ہے وہ تعزیت کر رہی ہوتی ہے، افسوس کر رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ الفت کے ساتھ کہ تم مرنے والی ہو. اس کا فون آیا تھا اور شاہان صاحب جو ہے وہ سب چھوڑ چھاڑ کے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم بہت بری ہو، تم نے ہم سب کو جو ہے وہ چھپا کر رکھا اور اپنے درد کا احساس نہیں دیا. لیکن اس سے پہلے وہ اسے دیکھ کے کہتے ہیں اور وہ اس لیے کیا تھا کہ وہ اتنی بری لگ رہی تھی. یعنی کہ سونیا حسین بالکل بھی خوبصورت نہیں اداکارہ، ہم سب جانتے ہیں، اور میک اپ کے باوجود ایون کہ اس نے وہ اپنی نکلی آئی لیشز اتنی گز بھر لمبی لگا رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بہت بری لگ رہی تھی. اور اسے دیکھ کے اس نے ایسے کیا اور میرا منہ سے نکلا کہ اس نے یہ کہنا ہے اب تو کڈی کوڑی لگنی پئی ہے. لیکن وہ رونا شروع کر دیا کہ تم نے مجھے بتایا نہیں، تم مرنے والی تھی، تو تم بہت بری ہو، بلا بلا بلا. اور اس کے بعد ہاسپٹل میں نہیں رکھنا، تینوں میں جا کے کار آپ اپنے ہاتھ نال ماراں گا، ہاسپٹل تو ہو سکتا تم بچ جاویں.
ہاں جی، شاہانوں سے گھر لے جاتا ہے. اب بندہ مرنے والا ہے، کینسر ہے، اس کا علاج ہونا ہے کہ کیمو تھراپی. اب اس کا کینسر کا تھا لیکن کہیں پہ بھی کیمو تھراپی جو ہے وہ نہیں کروائی گئی، کہیں پہ بھی نہیں پتہ چلا کہ اس بندی کا کوئی علاج ہوگا. اس کو وہ گھر لے جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر دوسری میسنی اور گھٹیا عورت جو ہے وہ گھٹیا باتیں کرتی ہے، شفق. ہاں جی، وہ کہتی ہے ہمیں تم سے اتنا پیار ہے، تم ہمارا خیال کیوں نہیں کیا، ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. اب اگر نہیں پتا تو ڈرامے کی پچھلی قسطیں دیکھ لو. گھٹیا عورت، ذلیل عورت، تم اس کو پہلے پتہ نہیں کیا کیا سناتی رہی، اس کو ذلیل کرتی تھی، اس کو گھر چاہتی تھی کہ یہ تمہاری زندگی سے نکل جائے. اب تم اتنی دوغلی عورت ہو، ایسے 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 تم نے جو ہے وہ ہر چیز بدلی اور تم اسے یہ کہہ رہی ہو کہ ہمیں تم سے محبت تھی، تمہیں ہماری محبت کا خیال نہیں کیا. آفرین ہے بھائی، آفرین ہے یہ کردار لکھنے والوں پر، ڈرامہ والوں پر. اور اس کے بعد جو ہے جو ہماری الفت بی بی ہے وہ پیار کے پکوڑے چھت پہ کھاتی کھاتی، کیونکہ برسات ہوتی ہے، پیار کے پکوڑے بنائے جاتے ہیں اور پکوڑے کھاتی کھاتی مر جاتی ہے. اور جو صاحب جن کو پتا ہے کہ یہ مرنے والی ہے، اس کو کینسر ہے، وہ ایسے حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے مطلب کہ اچانک ایسے مر گئی، اسے امید نہیں تھی. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تسلی کر رہا تھا، اس کو ہاتھ لگا گئے کہیں زندہ نہ ہو جائے پھر سے، کیونکہ اس نے کی تو جان چھوٹی. ایک امیر اور اچھی بیوی اس کے پاس رہ گئی اور ایک ذلیل لالچی عورت جو ہے اس کی زندگی سے نکل گئی. اور اس طرح سے یہ ڈرامہ جو ہے ختم ہو گیا. یار اتنا برا ڈرامہ میں نے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں دیکھا، نہ ہی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. کوئی منطق نہیں تھی. جدائی فلم کی ساری کاپی کی گئی اور اس کو فضول طریقے سے جو ہے وہ مکس کر کے عجیب سا مسالہ بنا کے پیار کے پکوڑے، وہ بھی تلے ہوئے نہیں جلے ہوئے، ہمیں کھلانے کی کوشش کی. اور ہم جو ہے وہ شکر میں نے ادا کیا کہ یہ ڈرامہ جو ہے ختم ہو گیا اور ہماری جان چھوٹی. اس کی جگہ پر ایک نیا ڈرامہ رقیب سے جو ہے وہ آ رہا ہے، جو نعمان اعجاز صاحب کا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ وہ اچھا ہوگا، کیونکہ نعمان اعجاز صاحب جو ہے وہ بہت اچھا اداکار ہے. اس کے بعد جو ہے جس ڈرامے کی میں بات کروں گا وہ ڈرامہ جو ہے وہ نیا شروع ہوا ہے، لیکن 4 ایک ساتھ میں ہی اس نے پکا دیا ہے اور ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس ڈرامے میں کوئی دم نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں رقص بسمل کی. رقص بسمل کا بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو کردار لکھا گیا ہے موسیٰ صاحب کا وہ کیا ہے. جی، وہ کردار جو ہے پیرزادے سید زادے کا ہے، یا ایک گلی کے لونڈے کا، یا ایک جو ہے وہ سڑکوں پہ رہنے والے بدماش کا کردار ہے. کیونکہ اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی بات کرنے کا انداز اور اس کے بارے میں جو سارے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اس کے سامنے بڑے بڑے نہیں ٹکتے، اس سے لگتا ہے یہ بدماش ہے. اور اس کی گفتگو سے لگتا ہے کہ یہ گلی کا جو ہے وہ ایویں تھڑیوں پہ بیٹھنے والا عجیب سا چھوٹا سا چھوکرا ہے. بلکہ چھوکرا تو ہے نہیں، بیچارہ 40 سال کا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کی جو جب وہ حرکتیں کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی مجذوب ہے، اس کو جو ہے وہ اس کا دماغ جو ہے وہ کام کرنا جو ہے وہ چھوڑ چکا ہوا ہے. اب وہ جب اس نے دیکھا ڈسکو لائٹ میں بہت کم روشنی میں، پہلی نظر میں اس نے پہچان لی محبت ہے بھائی، مذاق تے لینا ہے. بونگا اتنی زیادہ کوئی لاجک کوئی تک ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے، دیکھ لیا، پہچان لیا، اور اس کے بعد اس کا بازو پکڑتا ہے اور ایلیٹ کلاس کی جو ہے وہ پارٹی چل رہی ہے، ڈانسنگ پارٹی، ان سب میں سے اس کو کھینچ کے باہر لے آتا ہے جہاں پہ زوروں سی بارش ہو رہی ہے. کسی نے اس کو نہیں روکا، نہ ہی اس کی پارٹی، یعنی کنجروں کی بچی ہے وہ. کنجر جو ہیں اپنا گارڈ جو ہیں وہ ساتھ بھیجتے ہیں. بالکل ناچنے والے جتنی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کا ایک حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو لوگ لے کے جاتے ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے اس کو حفاظت سے رکھنا ہے، کہ اس کام تک، اس حد تک ان کو اجازت ہوتی ہے کہ جس کا معاملہ طے کیا ہوتا ہے، جس کی پیمنٹ کی ہوتی ہے، اتنا ہی ہاتھ لگانا ہوتا ہے. ایک بندہ باہر سے آتا ہے مولوی ٹائپ اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو تہہ خانے سے پوری کوٹھی سے گھما کر باہر اس کو لان میں لے آتا ہے اور بھری بارش میں اس کو کھڑا کر دیتا ہے. کوئی کچھ نہیں کہتا. 5 منٹ کے بعد جو ہے وہ پولیس بھی پہنچ جاتی ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ موسیٰ صاحب اپنی محبت کا اظہار ایسے کر رہے ہیں جیسے زہرا پہ احسان کیا ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور کس چیز سے تجھے محبت ہوگی؟ وہ مجھے وہ یہ کہہ رہی ہے، اس نے مجھے کہا کہ ہاں اب تمہاری محبت جو اڑن چھو ہونی چاہیے، تمہیں پتہ چل جانی چاہیے میں طوائف ہوں. نہیں جی، اس کو ابھی بھی محبت ہے. اب اس کو محبت ہوئی تھی اس کے گلوز سے، اس کے برقعے سے. یہ اب اس کو جب پتہ چل گیا ہے کہ یہ طوائف ہے، سب سے پہلے تو مجھے یہ محبت کی سمجھ نہیں آتی
کہ یہ محبت ایسے ایسے کیسے ہو جاتی ہے. جب تک بندے کو کسی کے کردار، کسی کی اچھائی برائی کا پتہ نہیں ہوتا، اب اگر آپ کو پتہ چلے فلاں بندہ جو ہے وہ اچھا ہے، آپ اس کو محبت کرتے ہو، پھر پتہ چلے آپ کو وہ دھوکہ دے رہا ہے اور وہ اچھا تو ہے نہیں، تو آپ تب بھی اسے محبت کرتے رہو گے. یار اللہ ہمیں اس طرح کی محبت سے بچائے. یورپ میں ایسی محبت بالکل نہیں کی جاتی. خدا کا شکر ہے کہ محبت وہ اس طرح سے کی جاتی ہے جس میں لاجک ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے. یہ محبت تو ہزاروں سال پہلے بھی لوگ نہیں کرتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ موسیٰ صاحب جو ہیں ان کو پولیس جو ہے وہ پکڑ کے لے جاتی ہے، اور بھری برسات میں موسیٰ کو پولیس نے پکڑ کے لے کے گئی ہے. اور اس سے پہلے موسیٰ باہر کھڑا ہوا تھا، سارے اس کے کپڑے شراب بور ہو چکے ہوئے تھے، اور جب اس کو تھانے کے اندر لے کے جاتے ہیں تب بھی اس کے وہ برسات میں سے گزرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتا ہے کپڑے ایک دم خشک. ہاں جی، اس کے کپڑے اور پولیس والوں کے کپڑے بھی بالکل جو ہیں وہ خشک ہوتے ہیں، کوئی منطق نہیں. اور اس کے بعد جو ہے اس کے ابا پیر صاحب جو ہیں وہ آتے ہیں. موسیٰ نے فون کیا ہوگا عیسیٰ کو، اور عیسیٰ جو ہے وہ بلا کے لے کے آتا ہے اور آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ فلاں لڑکا جو ہے وہ آیا ہے اور وہ میرا بیٹا ہے. اور جو پولیس والا ہے وہ کہتا ہے ہاں ہاں مجھے عیسیٰ، وہ پہلے کہتا ہے وہ آپ کا بیٹا ہے، اچھا مجھے آئی جی صاحب نے سب کچھ بتا دیا، اسے لے جائیں. تجھے آئی جی صاحب نے کہاں سے بتا دیا، کیسے بتا دیا؟ ابھی تجھے تو ابھی پتہ چل رہا ہے کہ جس بندے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ پیر کا بیٹا ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ ڈرامے کی یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ اس ڈرامے نے ہمیں ذلیل ہی کرنا ہے. اس کے بعد باپ صاحب جو ہیں اس کو گھر لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم اس گندے علاقے میں جو ہے کیا کر رہے تھے. حالانکہ وہ گندے علاقے سے نہیں، ایک ایلیٹ علاقے سے پکڑا گیا تھا، جو ایک مطلب ایک بنگلہ ڈیفنس کا، وہاں سے جو ہے پکڑا گیا. ٹھیک ہے جی. اس کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ زہرا کے کہنے پہ وہاں پہ اسے گیا تھا. اور اس کا باپ کہتا ہے کون زہرا؟ اور مجھے لگا بھی کہے گا سانو بھی دس کنی گل کرنا پہ ساڑھے کو لکا کے رکھے آئی. کیونکہ اس کا باپ جو ہے وہ بھی جب اس کا کلوز اپ لیا جاتا ہے تو پکا تماشبین لگتا ہے. ہاں جی. اب میں اس کو بنایا سید زیادہ ان سب کو گیا ہے، لیکن حرکتیں ان کی سب کی گنڈوں جیسی ہے. اور میں نے جو ہے وہ سوچا اس نے کہنا ہے پتر ہے چنگی گل نہیں ہے، کلیا کلیا ایش کرنا پہ کیڑی زور آ سانو بھی ان نمبر دے. لیکن جو ہے اس کے بعد باپ صاحب جو ہیں وہ یہ سب سننے کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں، جو حسب معمول کہا جاتا ہے، اور اس کی ماں کو سناتے ہیں کہ تم اس کی شادی کی باتیں کر رہے ہو اور یہ کر رہا ہے، یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے. اور اس کے بعد اتنا فضول سین، وہ اتنا اچھا سین ہو سکتا تھا جہاں پر جو ہے موسیٰ اپنی ماں کے سامنے محبت کا اظہار کرتا ہے. ایک تو عمران اشرف کی ایکٹنگ بہت بری ہے، اتنے تیزی سے مکالمے جو بولتا ہے میں نے تجھ سے کہا مجھ سے محبت ہے کیسے کرتے ہیں، ایسے وہ بات کرتا ہے. حالانکہ دنیا بھر میں اچھی ایکٹنگ کرنے والوں کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاؤز جو ہے وہ دیا جائے. ہمارے بہت سارے توقیر ناصر ہے وہ اس بات پہ مشہور ہے، نعمان اعجاز اس بات پہ مشہور ہے، طلعت حسین جو اب بہت اچھے ایکٹر تھے، اس کے بعد لنڈن سے وہ ایکٹنگ سیکھ کے آئے تھے، وہ بھی اس چیز پہ مشہور تھے کہ وہ پاؤز دیتے تھے. اور یہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ بونگا جو ہے بنایا ہوا تھا، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا انہوں نے کیا ڈائلاگ بولا عمران اشرف نے. اور جہاں پہ ٹھہراؤ کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے، اب نارمل لائف میں جب بات کر رہے ہوتے ہو خاص طور پر اپنی ماں سے محبت کی اور اتنے اہم موضوع پہ بات کر رہے ہو، تو آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے کیا کہنا ہے، کس طرح سے کہنا ہے. وہ جس طرح سے ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے اسکول میں جو ہے کوئی ٹیچر درس دے رہا ہے اور وہ بھی جلدی سے جان چھڑا رہا ہے کیونکہ اس کے پیٹ میں درد ہے، اسے باتھ روم جانا ہے. یقین کیجئے عمران اشرف ایسے ہی ڈائریکٹ بولتا ہے جیسے اس کے پیٹ میں درد ہے، اس نے ایسے جلدی جلدی ختم کر کے بھی باتھ روم جانا ہے، نہیں تو اس کا کام جو ہے یہیں پر ہو جائے گا. اور اس کے بعد اتنا برا اس وقت اس کا جو ہے عمران اشرف کا میک اپ کیا گیا، اور جو کمپیوٹر افیکٹ سے اس کو خوبصورت اور جوان بنانے کے لیے کوشش کی گئی، وہ بھی بہت اس کے کلوز اپ میں بہت زیادہ برا لگتا ہے وہ. اس کے بعد سکینہ جو ہے وہ اتنی زیادہ اریٹیٹنگ اس کا کردار ہے کہ جب میں یہ ڈرامہ یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا تو اس میں لوگوں کے کمنٹس جو ہیں وہ پڑھ رہا تھا، اور سارے ہی لوگ جو ہیں تقریباً میں نے دیکھا کہ اس میں 1000 کمنٹس میں سے میں نے پڑھے ہوں گے جو کمنٹ سکینہ کے بارے میں، سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جب اس کا سین آ رہا ہوتا ہے لوگ جو اسکپ کر دیتے ہیں اس کو، مطلب وہ اتنی انوائنگ وہ اداکاری جو کر رہی ہیں، فضول بالکل، اس کی حرکتیں بھی بالکل فضول ہیں اور اس کا کردار بھی بالکل جو ہے وہ ایک دم فضول ہے. اور ادھر انا جو ہیں وہ نائکا صاحبہ جو ہیں وہ بچیوں کے جو ہیں طوائفوں کے جو ہیں وہ پیسے کھڑے کر رہی ہیں، لیکن ایک بتا رہی ہیں کڑیاں دی نت نہیں اتری.
ہاں جی، نت اترنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سب لڑکیاں جو ہیں وہ ابھی کنواریاں ہیں، اور اس کو ظاہر اسی لیے کیا جا رہا ہے زہرہ کو کنواری، کیونکہ اس کا محبت جو ہے موسیٰ کے ساتھ جو ہے وہ دکھائی جائے گی۔ ایسے ڈراموں کا انجام پتہ کیا ہوتا ہے کہ بعد میں زہرہ جو ہے مر جائے گی اور موسیٰ اس کے جو ہے قبر پہ جو ہے وہ بن جائے گا، فقیر بن جائے گا اور یہ بن جائے گا، کیونکہ یہ شادی تو ہوگی نہیں۔ ہاں جی، تو یہ سارا مطلب کہانی عجیب سی جو ہے وہ بنت جو ہے اس کی بنائی گئی ہے، اور یہ محبت پتہ نہیں کس قسم کی محبت جو ہے وہ دکھائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی تک ڈرامے میں بالکل بھی ایسی مطلب کوئی ایسی دلچسپی کچھ چیز بھی جو ہے اس نے مجھے متاثر نہیں کیا کہ میں کہوں کہ یار ڈرامے، اور خاص طور پہ عمران اشرف کی اداکاری بہت ہی بری ہے، اور سارا جو ہے وہ اتنی ثبات میں اتنی اچھی اس نے ایکٹنگ کی تھی، وہ اپنے کردار سے انصاف کر رہی ہے۔ انفیکٹ عمران اشرف کی جگہ پر کوئی بھی اور اچھا اداکار ہوتا تو یہ ڈرامہ اچھا ڈرامہ ہو سکتا تھا، اور اس میں جو بونگیاں، اب یہ جو عمران اشرف جو ہے وہ جب جاتا ہے زہرہ کے گھر، وہ نامراد پان والے کے پان والا اس کو اپنا فلسفہ سناتا ہے کہ میں نے بھی عشق کیا تھا، اور عشق کرنے والوں کے یہ حال ہوتا ہے پان کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا طوائفوں کے گھر ایسے، انفیکٹ طوائفوں کے گھروں میں ایسے بہت سارے بیٹھے ہوتے ہیں جو بعد میں انہیں کے دلال بن جاتے ہیں۔ ہاں جی، اور یہ بھی ان کا دلال بنا ہوا ہے۔ اب جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے، اور پیر صاحب جو ہیں اپنی پگڑی دے کر جو ہیں پگڑی دے جاتے ہیں اس کو، لیکن گلے میں سکارف پہن کے جو ہیں وہ زہرہ کے گھر جاتے ہیں، اور جب زہرہ کے گھر جاتے ہیں، جانا مطلب باہر داخل ہونے سے پہلے انہوں نے براؤن کلر کا سوٹ پہنا ہوتا ہے۔ ہاں جی، اور جب گھر کے اندر چلے جاتے ہیں تو ڈارک مہندی کلر کا جو ہے ڈارک گرین کلر کا سوٹ انہوں نے پہنا ہوا ہے۔ ہاں جی، اور وہاں پہ جب وہ کہتی ہے مال نکال، وہ ایک گانا تھا منو نوٹ وخا میرا موڈ بنے انا بھی کہتی ہے سانو نوٹ وخا ساڈا موڈ بنے۔ ہاں جی، تو اس کو جو ہے وہ تھوڑے سے پیسے نکال کے دکھاتا ہے کہ یہ جو ہے بعد میں آ کے دوں گا۔ ہر ڈرامے میں، ہر فلم میں جو اس موضوع پہ بنا ہوتا ہے طوائف کے عشق میں، یہ ساری سیم سچویشن ہم ہزاروں دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ اس ڈرامے نے مجھے بہت مایوس کیا، حد سے زیادہ مایوس کیا۔ اگلا ڈرامہ جو ہے، میں روٹین کے ہمارے جو ڈراماز ہیں جو مایوس کرنے کی اس نے حد کر دی ہوئی، جس کی میں بات کروں گا، وہ ہے دلہن۔ دلہن ان ڈراموں میں سے ہے جنہوں نے کبھی بھی ٹھیک ہونا ہی نہیں ہوتا۔ ہاں جی، مثلا مسلسل بونگیاں جو ہیں وہ مارتے رہنا ہے۔ اب جو عمل صاحبہ ہیں، جب وہ شادی ہال سے باہر نکلی تھی، شادی ہال کے اندر تھی، تو انہوں نے چھوٹی چھوٹے جو ہیں وہ بالیاں پہنی ہوئی تھی یہاں پر، اور جب وہ باہر نکل کے بھاگتی ہیں اور اپنی دوست کے گھر رہتی تو اتنے بڑے بڑے بندے پہنے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، یعنی کنٹینیوٹی دا تے بیڑا غرق، تے بیڑا غرق ایکٹنگ دا، منطق دا، تک دا، ریزننگ دا۔ کوئی چیز جڑی ایسی نہیں ہے جڑی ڈرامے تانوں تھوڑی جی اینی بھی اپیل کرے۔ شادی کے بعد اینی صاحبہ جو ہے میکائل سے کہتی ہیں میں نے شادی صرف دونوں خاندانوں کی عزت رکھنے کے لیے کی ہے، یعنی کوئی سہاگرات نہیں ہوئے گی کہتی چلو اتنے جا کے سو ہاتھ نہ لائی مینوں، سہاگرات کو بھول جاؤ۔ اور وہ جیسی اس کے حرکتیں ہیں، اس سے سہاگرات منائی بھی نہیں جانی تھی۔ ایسا بندہ داڑھی نہیں منا سکتا، نہیں سہاگرات کے تو مننی۔ اور چول جہا بندہ آرام نال جڑا نا، وہ شادی کے بعد اب جو وہ شلوار قمیض پہننے لگ گیا اور آرام سے وہاں پہ لیٹ جاتا ہے۔ شادی کے دوسرے دن جو ہے وہ عمل کی ماں اور اس کا بھائی جو ہے وہ ناشتہ لے کے آتے ہیں، اور بہن جو ہے نیچے آتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ کہتا ہے میں ذرا اپنے بہنوئی کو اٹھاتا ہوں۔ او کنجرا، کبھی یہ آپ نے سنا ہے کہ سالہ جو ہے اپنے جو ہے وہ بہنوئی کو اٹھانے کے لیے جا رہا ہے کہ وہ ابھی تک سو رہا ہے؟ او بے وقوف، وہ پتہ نہیں کس حالت میں ہوگا، تجھے کیا پتا کہ سہاگرات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہاں 10,000 تو بنو وہ اد ننگا لیٹا ہو، پھر تھوڑی اتنی کو عقل جو ہے نا وہ کر لیا کرو۔ اور اس کے بعد وہاں پہ جا کے اسے کہتا ہے تم نے میری بہن کو خوش نہ رکھا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں یعنی اسے بھی پتہ چل گیا کہ وہ وہاں پہ سویا ہوا تھا، اس نے سہاگرات نہیں منائی، یہ میری بہن کو خوش رکھنے کے قابل ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اینی صاحبہ جو ہے انہوں نے وہ نائٹ گون جو ہے وہ پہنا ہوا ہے، جو وہ پہن کے ایزی اپنے نیچے اتری تھی، اور وہی پہن کے وہ اپنے باپ کے گھر چلی جاتی ہے۔ ہاں جی، اور ادھر عمل جو ہے اپنی دوست کے گھر جا کے روتی ہیں اور کہتی ہیں میرے ہاتھ سے سب کچھ گیا، میرے ہاتھ سے جاب بھی گئی، تجھے کس بیوقوف نے کہا تھا یہ سارا سین کرو، تمہارے پاس ثبوت کیا تھا؟ اور پھر رونا روتی ہے ہم جیسی غریب لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے؟ غریب نہیں، تم جیسی بیوقوف عورتوں کے ساتھ، بیوقوف لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے غریب اور امیر کی تو یہاں پہ بات ہی نہیں، صرف اتنی سی عقل کی، اس بندے نے سٹاک کیا، تم اس پہ قربان ہو گئی، اس نے شادی کی، تمہیں اس لڑکے ہاتھوں بیچ دیا۔ ڈرامے میں
کوئی منطق، کوئی چیز، کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈرامہ جو آپ کو پسند آ سکے. یہ ڈرامہ صرف بنایا گیا ہے ہمارا خون جلانے کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ میرا جو ہے نا وہ رنگ جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے کھلا کھلا تھا. یہ ڈرامہ اگر میں دیکھتا رہا تو میرا سارا خون جل جائے گا، ایسے لوگوں کی طرح جو سگریٹ پھونکتے رہتے ہیں. اور شکر ہے خدا کا اس کے بعد جو ہے وہ فوراً بعد چلتا ہے پریم گلی، جو تھوڑا سا موڈ کو لائٹ کرتا ہے. پریم گلی جو ہے وہ کوی خان صاحب جو ہیں اور وسیم عباس صاحب کی اداکاری کی وجہ سے مجھے پسند آ رہا تھا. انفیکٹ اس ڈرامے کی 80% جو پاپولیرٹی اور جان جو ہے وہ ان دو کرداروں کی وجہ سے تھی. لیکن یہ کردار جو ہیں پچھلی 2-3 اقساط سے بالکل غائب ہیں اور ڈرامے میں مزہ بالکل نہیں آ رہا. اس قسط میں یہ صرف ہوا کہ جویا کی ماں جو ہے وہ مسلسل چاہ رہی ہے کہ حمزہ اس جاب کو چھوڑ دے کیونکہ وہ اس کے ایکس ہسبینڈ کے پاس وہ جاب کر رہا ہے. اور ان دونوں کے درمیان اسی بات پہ چپلکس چلتی رہتی ہے. حمزہ اور جو ہے ان کے درمیان جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں جو ہیں ہو رہی ہیں کہ تمہاری ماں یہ کہہ رہی ہے، تمہاری ماں کیوں کہہ رہی ہے. اور جب اس کی ماں جو ہے جویا کی وہ سمجھا رہی ہوتی ہے، جویا کو اس کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے، تو چاچو کو یہ لگتا ہے کہ یہ اس کے چکر کی بات چل رہی ہے. چاچو کا کردار جو ہے وہ کبھی دلچسپ ہو جاتا ہے اور کبھی بالکل ہی بورنگ ہو جاتا ہے. چاچو جو ہیں وہ جویا کا جو ہے وہ کھول کر فون چیک کرتے ہیں کہ یہ جو ہے کسی اور کے ساتھ بات کر رہی ہوگی جس کے ساتھ یہ محبت کرتی ہے. اسے پکا یقین ہو گیا. اب کوئی لڑکی کبھی بھی اپنا فون جو ہے وہ لاک یا پاس ورڈ کے بغیر رکھتی ہی نہیں. ہاں جی. اور چاچو اس کا فون جو کھولتے ہیں وہ کھلا ہوتا ہے. کبھی نہیں ہو سکتا. کوئی کڑی سوری ٹو گرلس، لیکن کوئی لڑکی جو ہے وہ سب سے پہلے تو لڑکی اپنے فون یہاں پہ ہاتھ پہ رکھتی ہے، ایسے پکڑ کے سوئی بھی ایسے ہوتی ہے. اور جب وہ انہوں نے ہمیشہ پاس ورڈ یا لاک لگایا تھا، پتہ نہیں اس کے اندر کون سا خزانہ لڑکیوں نے چھپایا ہوتا ہے اپنے فون کے اندر. مردیاں مر جائیں گی، اب فون نہیں چھڑنا، فون ہاتھ میں پکڑ کے سوتی ہیں. سوری گرلس، لیکن ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے آج تک چاہے ڈرامہ ہو حقیقت ہو، بلکہ پاکستان اور انڈیا میں یہ زیادہ ہوتا ہے. یہاں پر تو میں نے دیکھا ہے یورپ میں لڑکیاں جو ہیں وہ فون جو ہے انہوں نے بیگ میں ڈال رکھا ہوتا ہے یا اپنی کسی کپڑے کی جیب میں ڈال رکھا. لیکن پاکستان میں یہاں پر ایسے پکڑ کے رکھتی ہے، ایسے کہ جیسے کہ مطلب چھوڑے گی تو اڑ جائے گا، یعنی کہیں رکھنا بھی نہیں ہے. تو چاچو جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی شاید اس کا جو ہے وہ کسی لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ چکر چل رہا ہے. اور جو ہے کوئی خاص بات جو ہے اس میں ہوئی نہیں ہے. یہ ڈرامہ جیسے میں نے کہا کہ بہت اچھا ہے. اگر اس میں کوی خان صاحب اور وسیم صاحب کی جو ہے وہ ایکٹنگ اور ان کے کردار جو ہیں وہ ہی اس میں جو ہیں وہ خوش دلی جو ہیں اور مسرت جو ہیں بھرتے ہیں. اور مسرت جو ہے وہ عظمیٰ حسن کا کردار جو ہے وہ بھی بالکل جو ہے بے جان ہے. میں بہت خوش ہوا تھا جب یہ ڈرامہ شروع ہوا تھا ان کو دیکھ کر کہ وہ بہت اچھی اداکار ہیں، لیکن وہ اس میں جو ہے وہ بالکل ضائع ہو رہی ہے. اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوا. اگلا ڈرامہ جو ہمارے دل پہ قیامت ڈھا رہا ہے، اچھی والی قیامت نہیں، بری والی قیامت، وہ ہے قیامت. قیامت ڈرامے میں راشد کا جو کردار ہے اس کو برا ہر کوئی کہہ رہا ہے کیونکہ وہ برا ہے، لیکن بات پہ جو بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم جو ہے کچھ بھی نہیں، یہ میٹرک پاس بھی نہیں. حالانکہ تعلیم نام کی کوئی چیز جو ہے بندے کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی. میں نے جو ہے یورپ میں یہاں ہر کوئی پڑھا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اور ہر کوئی جو ہے اس نے ہائی اسکول جو ہے وہ یہ ہوتا ہے، ہائی اسکول ہمارے پاکستان اور انڈیا میں جو کالج جو ہے اس کے برابر ہوتا ہے، یعنی 12 کلاسیں جو ہے سب نے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن یقین مانیے راشد جیسے یہاں پر کروڑوں آپ کو مل جائیں گے جن میں تربیت کی اتنی سی رتی بھر بھی جو ہے مقدار آپ کو نہیں ملتی. تو تعلیم جو ہے وہ بالکل ضروری نہیں ہوتی انسان کے اچھا ہونے کے لیے. انسان کے اچھا ہونے کے لیے اس کے کردار اچھا ہونا ضروری ہوتا ہے. اور کسی کو بھی ہم لوگ جو ہیں وہ بلا وجہ جو ہے اس چیز کو دیتے ہیں کہ تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے. تربیت انسان کے لیے سب سے بہترین چیز ہوتی ہے کیونکہ آخر جو لوگوں کے ساتھ سکھاتی ہے اٹھنا بیٹھنا، اچھے برے کا فرق، وہ آپ کو کتابیں نہیں سکھاتی ہیں، آپ کی تربیت سکھاتی ہے. تربیت ماں اور باپ کرتے ہیں، آپ کے اچھے لوگ جو آپ کی زندگی میں ملتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس لیے بار بار یہ کہنا کہ راشد کی جو ہے وہ تعلیم صحیح پوری نہیں ہے اور تعلیم کم ہے اور لڑکی جو ہے وہ ایم اے پاس ہے تو اس وجہ سے راشد جو بگڑا ہوا ہے، یہ بالکل غلط ہے. میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی بہت زیادہ
تعلیم نہیں ہوتی لیکن وہ دل کے اتنے زیادہ اچھے ہوتے ہیں کہ یہ جو پی ایچ ڈی اور پتہ نہیں ڈاکٹریٹ کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ اچھے ہیں، وہ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، اخلاق ان کے اندر ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ پہلے کون سے پڑھے لکھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ہمارے ماں باپ ہم جیسے لوگوں کو پیدا کیا کہ ہم لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اچھے شہری ہیں، سویلائزڈ ہیں۔ اور یہاں پہ یورپ میں جو ہیں آج سے 20-30 سال پہلے ہر کوئی جو ہے صرف 8 کلاسیں پاس ہوتا تھا، لیکن ان لوگوں نے ان ملکوں کو اتنا جو ہے وہ ترقی یافتہ بنایا کہ ہر کوئی جو ہے ان لوگوں کی مثال دیتا ہے۔ تو یہ فضول جو ہے نا وہ موضوع جو بالکل بار بار دہرایا جاتا ہے کہ تعلیم 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 کچھ نہیں، سب سے اہم تربیت ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ڈرامے کی۔ ڈرامے میں جو ہے وہ جو حصہ چل رہا ہے وہ پنجابی فلم دھیرانی والا حصہ ہے، ہاں جی، کہ ایک جو ہے وہ اپنے بگڑے بیٹے کے لیے ایک اچھی بہو جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے آ رہا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ تایا صاحب جو ہیں وہ آتے ہیں گھر میں رشتہ لینے کے لیے ان کا اپنے چھوٹے بھائی کی بیٹی کا، جو جس کا جسرا جس کا نام ہے، وہ اس کا رشتہ لینے کے لیے آتے ہیں، اور سب ماں اس کی جو ہے وہ انکار کر دیتی ہے، یہی کہہ کہ راشد جو ہے وہ اس کا کردار برا ہے اور اس کی تعلیم نہیں اچھی، اور ابھی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں، اور اندر نیلم منیر جو افرا کا کردار جس کا ہے وہ ایویں بونگیاں مار رہی ہوتی ہے، اس کا کردار جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، اریٹیٹنگ ہے، انوائنگ ہے۔ اب اس کو دبنگ اور جو ہے وہ کل آزاد جو ہے لڑکی اور جو منہ پہ جواب دیتی ہے ایسا نہیں کہہ سکتے، وہ بونگی لگتی ہے، دبنگ بالکل نہیں لگتی، کیونکہ ماں باپ جب انکار کر رہے ہیں بات تو تب ہو کہ وہ انکار نہ کر رہے ہوں اور تم آ کر جو ہے وہ اپنے کرو، اور وہ اندر سے اٹھ کے بھاگ کے آ رہی ہے کہ میں جا کے کہتی ہوں تم کون ہو، اس کا مطلب ہے تم بھی بدتمیز ہو، اور راشد اگر بدتمیز ہے تو تم بھی بدتمیز ہو، جو اپنے ماں باپ کی بات جو ہے اس کے درمیان جا کے بولنا چاہتی ہو، کیوں؟ تمہارے ماں باپ تم سے بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، تم کیوں بولنا چاہتی ہو جا کر؟ اگر تو وہ رشتہ کر رہے ہوتے تو تم کہتی ہاں میں جا کے اپنی بہن کے لیے بات کرتی، تم کیوں آ رہی ہو؟ تمہارے والدین تو پہلے بھی ان کو انکار کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد تایا کو جب انکار کا دھچکا لگتا ہے تو وہ صاحب نکالتے ہیں اپنی جادو کی چھڑی، ہاں جی، اور جادو کی چھڑی کا نام ہے دکان اور مکان، ہاں جی، کہ یہ دکان اور مکان جس کے گھر میں جس میں وہ رہ رہے ہیں یہ تائی کا نام ہے، وہ کہتے ہیں اس کو خالی کرو ایسے 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 اگر رشتہ نہیں دینا تو، اور اس کے بعد یسرا صاحب آتی ہیں اور قربانی کی دیوی بنتی ہیں میں شادی یہ کروں گی، اور سب چپ کر جاتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ اس کی ماں کو، اس کے باپ کو اور افرا کو کسی کو احساس نہیں ہو رہا کہ یہ غلط لڑکے سے شادی کر رہی ہے؟ کیوں نہیں روکا جا رہا یسرا کو؟ صرف اس لیے کہ مکان اور دکان بچ جائے گی، یعنی کہ بیٹی کی قیمت لگائی جا رہی ہے، بولی لگائی جا رہی ہے۔ یار ایویں رشتہ کروانا تھا، کوئی اور منطق جو ہے وہ ڈھونڈتے، یہ ایسی بونگی منطق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ کاپی ہے ڈرامے کی، فلم کی دھیرانی کی، تو ویسے یہ جانا ہے، یہ رشتہ ہونا ہی تھا۔ اور ادھر راشد صاحب جو ہیں وہ ایک سستی طوائف کے ساتھ جو ہے رنگ رلیاں منا رہے ہیں، اور وہ طوائف اتنی سستی ہے، سب سے پہلے تو وہ عورت لگتی ہے کوئی خسرا جائے اس کو ٹھیک کروایا ہوا ہے، ہاں جی۔ یقین کیجئے ثنا بی بی جو ہے، میں اتنا سا تب یہ جو ہے فلموں میں ہیروئن آیا کرتی تھی، تو اب میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں اور یہ ابھی تک جو ہے ہیروئن آنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور راشد احسن خان صاحب ہیں، وہ ثنا اور راشد دونوں کی ایک جیسی عمر ہے، یعنی کہ دونوں 40+ ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ 20 کے نظر آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور احسن جو ہے، میں اس کی جو ہے مووی جو ہے وہ گود میں، ایک اس کی نکاح مووی آئی تھی تو میں اتنا سا تھا جب میں نے اس کی وہ مووی دیکھی، تو اس سے پہلے اس کی ایک اور مووی آ چکی تھی لو ان ہالینڈ، اور اس میں وہ ایک اس کی نکاح میں اس کا وہ ایک گانا تھا کنے کنے جانا بلو، نہیں وہ نہیں تھا، کوئی ایک اسی کا ابرار الحق کا ایک گانا تھا جی ٹی روڈ تے بریکاں لگیاں، اس میں جو ہے یہ صاحب اس وقت کے جوان ہیں اور ابھی تک جو ہے یہ اپنے آپ کو جوان سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں، سمجھے۔ اور یہ تھیٹر میں اب ناچنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ سستی طوائف کے ساتھ، اور وہ سستی طوائف اس لیے میں سستی طوائف کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ اس کی ماں کہتی ہے گھر کا سودا صرف جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور تم اپنے عاشق سے کہو کہ گھر کا سودا صرف دلا دے، یعنی کہ وہ طوائف جو سودا صرف پہ بک رہی ہے اور اس کے بعد جب راشد صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ میری شادی میری کزن کے ساتھ کر دی گئی ہے، تو وہ اتنی اوور ایکٹنگ کرتا ہے، یار احسن خان نے اس سے زیادہ بری ایکٹنگ شاید ہی کبھی کی ہو، یعنی کہ اس کے چہرے سے بالکل نہیں لگتا وہ غصے میں ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے چھوٹا سا کوئی بچہ چاکلیٹ نہ ملنے پہ ناراض ہو رہا ہے۔ حد سے زیادہ یار یہ ڈرامہ جو ہے، ایسے کھنچنے والے اس ڈرامے کا نام قیامت نہیں چوئنگم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اتنا کھنچے گا، اور ہفتے میں 2 قسطیں آتی ہیں اس کی، ہاں جی، منگل کو اور بدھ کو
برداشت کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگ جو ہے ایسے ڈراموں سے بچیں. اور ایک اور مقصد بھی ہے کہ ہمارے ملک کا ڈرامہ جو ہے وہ بچ جائے، اور خدا کرے کہ یہ فضول ڈراماز جو ہیں بننا بند ہو اور اچھے ڈراماز جو ہیں وہ بننا شروع ہوں. اگلا ڈرامہ جو ایک مووی کی کاپی ہے، جو میں پہلے بتا چکا ہوں، ہالی ووڈ کی مووی کی فیٹل اٹریکشن کی، اس کی میں بات کروں گا، اور اس کا نام ہے محبتیں چاہتے ہیں. محبتیں چاہتے ہیں، فضول ڈرامہ، فضول حرکتیں اور فضول منطقیں. وہ کیسے؟ تارا جو ہے وہ کہتی ہے فراز سے تم مجھ سے شادی کر لو، اور وہ پہلے کہتا ہے نہیں، اور پھر کہتا ہے ہاں میں تم سے شادی کر لیتا ہوں، اسی بہانے جو ہے میرا بیٹا جو ہے اس کی کسٹڈی مجھے مل جائے گی. اور پاگل ہو کیا؟ کوئی قانون جا کے پڑھو، اگر باپ شادی کر لے یا ماں شادی کر لے تو تب جو ہے ملتی ہے. یعنی اگر تم تارا سے شادی کر لو گے، کسٹڈی جو ہے وہ اس کی ماں کو ملے گی. بیوقوف کھوتے، اتنی عقل ہے تم میں. اور یار کوئی جو لکھتا ہے ڈرامہ وہ اس کو وہ انسان نہیں ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ سے اترا یا چاند سے اترا، اسے پاکستان کے لاء کا بالکل نہیں پتا کہ قانون کیا ہوتا ہے. کیا بونگیاں دکھا رہے ہو؟ اور اس کے بعد بونگیاں یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، بونگیاں شروع ہوتی ہیں تو پھر یہاں پر ایسے چلتی ہیں جیسے موٹر وے پہ فراٹے گاڑی بڑھ رہی ہے 130 کی سپیڈ پہ. اس ڈرامے میں بونگیوں کا یہ حال ہے. تارا جو ہے وہ فراز کو مجبور کرتی ہے کہ میرے لیے انگوٹھی لو، اور وہاں پہ عجیب سا بونگا سا سین کریٹ ہوتا ہے. پتہ نہیں فراز کے پاس کتنے پیسے جو کہاں سے آگے، جو اس نے اس کے لیے مہنگی ترین رنگ لے لی، اور رنگ لینے کے بعد وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے گھٹنوں کے بل جا کے جو ہے تم شادی کی آفر کرو. اور وہ گھٹنوں کے بل جاتا ہے اور شادی جو ہے اس کا ہاتھ مانگتا ہے، اور کوئی اس کا ویڈیو بنا لیتا ہے. کیوں بھائی؟ اور وہ ویڈیو وائرل ہو جاتا ہے. مانا جی بنا لیا، وائرل ہو گیا، ٹی وی پہ بھی چل جاتا ہے. یا ٹی وی پہ اس ویڈیو کے چلنے کی کیا تک بنتی ہے؟ انفیکٹ وہ ٹی وی پہ چلتا ہے اور سنیہا صاحبہ دیکھتی ہیں اور ان کے دل پہ چھریاں چلتی ہیں. یقین کیجئے مجھے اتنا زیادہ غصہ آیا کہ کوئی تھوڑی سی جو ہے نا، اتنی سی بندہ عقل رکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یار یہ جو لوگ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں نا یہ کیا سوچیں گے، میں کم از کم ان کو تھوڑی سی رسپیکٹ دوں، تھوڑی سی عزت دوں، تاکہ ان لوگوں کو لگے یار ہمیں بھی عقل مند سمجھا جا رہا ہے. لیکن نہیں. اس کے بعد سنیہا کا اور تارا کا فیس آف ہوتا ہے. ایک دوسرے سے وہ راستے میں اس کو ملتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ فراز تم سے بالکل محبت نہیں کرتا. اگر سنیہا بی بی تمہیں پتہ ہے کہ فراز تارا سے محبت نہیں کرتا تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ تم اپنا گھر چھوڑ کے کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ اور یہی بھی نہیں ہوتا، سنیہا چلتی ہے اور تارا اس پہ گاڑی چڑھا دیتی ہے. ہاں جی، اور اس کو گاڑی مار کے وہ چلی جاتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے 10 منٹ کے بعد دکھایا جاتا ہے سنیہا کا حال کہ وہ بیڈ میں پڑی ہوئی ہے، اس نے کالر جو ہے نیک کالر لگایا ہوا، سر پہ ہلکی سی چوٹ ہے. بس گاڑی جو ہے تم پہ ماری گئی ہے. سب سے پہلے بی بی تمہاری ٹانگیں ٹوٹنی چاہیے تھی. کسی نے مطلب ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا، خدا نہ خواستہ اللہ سب کو بچائے، جب تمہیں گاڑی ماری گئی تو تمہاری ٹانگوں پہ ماری گئی، یہاں پہ گاڑی لگنی تھی، تمہاری ٹانگیں ٹوٹنی چاہیے تھی. تیری تو لتاں بھی ٹوٹ جانی چاہیے تھی، تینوں عقل تو ہے نہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب وہ لٹو ہو گئے، وہ اس کا پہلے سے عاشق ہے. ہاں جی، پہلی سی محبت اس کی جو ہے نا وہ چلی آ رہی ہے اور لٹو ہو رہے ہیں. اور بغیرتی کا یہ حال ہے کہ ایک شادی شدہ عورت جو ہے اس کو وہ شادی کی آفر کر رہا ہے. یار یہ ڈرامے والے ہیں نا، ان کی میں گالیاں دینے کو میرا دل چاہتا ہے کہ ان لوگوں نے روایات تو ٹھیک ہے تم اس کی بات کرو، لیکن اسلام جو ہے مذہب کا تھوڑا سا خیال رکھو. کسی عورت، شادی شدہ عورت کو آپ شادی کا عندیہ نہیں دے سکتے. ایون کہ طلاق یافتہ عورت جب تک وہ عدت اپنی پوری نہ کر لے تب تک کوئی بھی اس کو شادی کا نہیں کہہ سکتا. یہ منع ہے، حرام ہے، گناہ ہے. لیکن گناہ تو انہوں نے کرنا ہوتا ہے. انہوں نے تو عقل مندی کی چیزیں تو ٹھیک ہے ایک طرف، لیکن انہوں نے جو ہے وہ بونگیاں مارنی ہوتی ہیں، چاہے اس میں مذہب آ جائے چاہے اس میں کوئی اور چیز آ جائے. تو یہ ڈرامہ جو ہے صرف بونگیاں مارنے کے لیے ڈرامہ جو ہے وہ بنائے گا. اور ڈاکٹر جو ہے اس کے گھر تک پہنچا، اس کے بیڈ روم تک پہنچا ہوا ہے، اور اس کے گھر والوں کسی کو کوئی اعتراض نہیں اس پہ. ایویں جو ہے یار یہ فضول ڈرامہ ہے. اور یہ شادی نہیں ہونی، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، تارا اور اس کی فراز کی شادی نہیں ہونی. میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں یہ ڈرامہ جو ہے اس کی یہ کاپی ہے. اور رینڈ پر جو ہے فراز نے جو ہے واپس آنا ہے اپنی بیوی اور بچوں کے پاس، اور تارا نے جو پھر ان کو مارنے کی کوششیں جو ہے وہ کرنی ہے. یہی ڈرامے کی ساری کہانی ہے. اور فضول طریقے سے اس کو جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہے. حد سے زیادہ یہ بونگا ڈرامہ ہے. اگلا ڈرامہ جو ہے اس سے بھی زیادہ بونگا ہے اور اس کو دیکھ کے میرا دل 8 آنسو روتا ہے، وہ ہے سراب.
शराब ड्रामे में जलन शुरू हो गया हुआ है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और बोंगियों की हालत ये है कि एक सीन में दिखाया जाता है कि हमारे जो ये असफंद यार साहब हैं, ये अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ये कौन सी उम्र में कौन से पेपर दे रहे हैं, ठीक है जी, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनसे एक क्वेश्चन नहीं हल हो रहा, और हूर साहबा वो पकड़ती हैं और कहती हैं तुम यहाँ पे गलती कर रहे थे, ये देखो मैंने तुम्हें हल भी कर दिया। ड्रामा जब शुरू हुआ था तो हूर जो है उसको ट्यूशन दिया करता था असफंद, क्योंकि हूर जो है वो एफए कर रही थी, हाँ जी, और असफंद साहब जो है एमबीए कर रहे हैं। अब एफए करने वाली लड़की जो है वो बहुत जीनियस जो है एमबीए के जो है वो मैथ के क्वेश्चन जो है वो हल कर रही है, और कुछ तुक रखो। और उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारे ये जो असफंद यार साहब हैं ये होटलिंग कर रहे हैं अपनी साली के साथ। अब नमल ने इससे कोई बात करनी थी और वो उसको बुलाती है होटल में, और वहाँ होटल में सिर्फ लड़के लड़कियाँ दिखाई जाती हैं। पाकिस्तान के हर ड्रामे में जब भी रेस्टोरेंट होटल दिखाया जाता है तो एक लड़का एक लड़की दिखाया जाता है। लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान से जाकर देखो कोई कुड़ी मुंडा इंज बैठा हुआ, लोग 100 सवाल पूछने वाले बंदे, काका की करते हुए तेरी भैन है या तेरी कज़न है, कौन है? और ये आराम से दिखा रहे होते हैं, जैसे इन्होंने ड्रामे वालों ने ऐसे कर दिया हुआ है जैसे ये पाकिस्तान में हर जगह पे लोग डेटिंग कर रहे हैं। आज में कुर्बान जाओ, इतना ऐसा होवे तो और की चाहिए। और उसके बाद जो है जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें वो जो चल निकला है सिलसिला जलन का, तो ये जो हमारी नमल साहब हैं ये हूर को जो है शक में डाल रही हैं कि उसका और चक्कर चल रहा है असफंद का। और फिर हूर साहिबा जो हैं ये चेक करती हैं कि तुम जो है असफंद को कहती हैं कि तुम जो है नमल से प्यार करते हो, यानी कि वो बोंगे सीन जो हैं किए जाते हैं। और उसके बाद वो बोंगापन करती है, बेहूदगी करती है, जो उसकी ननंद का रिश्ता आया होता है देखने के लिए, उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी जो है वो करती है। ड्रामे में कुछ इतनी सी भी जान नहीं है, इतना फजूल और पकाऊ ड्रामा है कि मैं शुक्र करता हूँ ये ड्रामा जब ख़त्म होता है। अगला ड्रामा जो इसी की तरह का है, हाँ जी, पकाओ, यानी थर्सडे को ये दोनों ड्रामे लगते हैं, और थर्सडे जो है वो बहुत बुरा गुजरता है, हाँ जी। अगर उर्तगुल ना हो तो यकीन कीजिए थर्सडे का कोई इंतज़ार ही ना करे। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो उसकी भी 2 किस्तें जो है वो देखने को मिली, हाँ जी, घिसी पिटी मोहब्बत। घिसी पिटी मोहब्बत को ये जो चैनल है ARY वो भी जान छुड़ाना चाहता है। हम तो छुड़ाना चाहते हैं, 2 किस्तें जो हमें दिखा के बोर किया जाता है, और ये सेकंड लास्ट किस्तें थी, और अभी बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते जो आखिरी किस्त होगी, और मैं बहुत खुश हूँगा क्योंकि ये ड्रामा जो है इसका कोई तुक नहीं था। पता नहीं ये ड्रामा क्यों बनाया गया, हंसाने के लिए, रुलाने के लिए, सोचने के लिए, या हमारी सोचों को बंद करने के लिए, क्योंकि ड्रामे जो हैं इसी चीज़ के लिए बनाए जाते हैं, या एंटरटेन करने के लिए। इस ड्रामे ने इनमें से कोई काम भी नहीं किया। होता यही रहा है कि जो समिया है उसकी शादी होती है, तलाक होती है, बग़ैर किसी मंतक के शादी होती है, बग़ैर किसी मंतक के तलाक हो जाती है। और अब भी हर तलाक के बाद जो है समिया जो है वो जब भी किसी दूसरे इंसान से मिलती है तो ऐसे बैठी है, तावली होकर बैठी होती है जैसे शादी के बगैर तो मर ही जाएगी। जो भी पहला बंदा इसकी ज़िंदगी में आता है उसके साथ जो है ये शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। एडी नू अग लगी दी, हाँ जी, शादी दी। और फिर गलत बंदे का जो है ये चुनाव करती है, और उसके बाद कहती है कि मेरी किस्मत ख़राब है, मर्द सारे गंदे हैं। तू जब गंदी मछली को पकड़ने जाओगी तो गंदी मछली ही हाथ में आएगी। ये तुम्हारी अपनी अकल की कमी है कि तुम गलत बंदे को चुनती। इस दफ़ा भी उसने गलत बंदा चुना है कि जो मोहल्ले का सबसे फंडर बंदा है, कि अपनी तरफ से जो है वो जिम का जो है इंस्ट्रक्टर है, यानी कि पर्सनल ट्रेनर जो है बना हुआ है वो, और सारा वक्त वो मोहल्ले की लड़कियों को ताड़ता रहता है और गली में क्रिकेट खेलता रहता है। तुम अब उस लड़के से मुतासर हो रही हो तो इसमें किसका कसूर है? दास्तून किंदा कसूर है? और उसके बाद वो करता है वो जो हर फिल्म में किया जाता था, यानी कि नकली गुंडे भेज के लड़की को जो है अगवा करने की कोशिश करो, हीरो की तरह एंट्री मारो, लड़कों को मारो, फिर लड़की कुर्बान। हसीना मान जाएगी, और मान गई, समिया भी मान गई। अक्ल की बातें ऐसे करती है जैसे सुकरात और बुकरात को यही पढ़ाती रही हो, और ऐसे मर्द के सामने जो है झाग की तरह ये बैठ जाती है, पता नहीं क्यों। फिर अब वो मान गई हैं, और ये मोहब्बत इनको अज्जू साहब से जो है हो गई है। अज्जू साहब का घराना भी अजीबो गरीब सा दिखाया गया है। उसकी बहनें हैं, एक बहनोई जो है घर दमाद है, वो नशा करता है, पैसे चोरी करता है, और वो जो है ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। अब ये सीन जो है वो दिखाया जाता है कि उसकी बहन की गलत प्रोडक्ट की वजह से किसी औरत का चेहरा ख़राब हो गया, और सबको वो जो है वो गिरफ्तार करके जो है पुलिस जो है लेके जा रही है, और अज्जू साहब जो है वो बाहर खड़े हैं, और इनके अब्बा जो हैं यानी समिया के अब्बा जाके छुड़ाएंगे। एक तो मुझे समिया के अब्बा की समझ नहीं आती, काम की करता है कोई नहीं, बगैर 3 अब्बा है,
ہاں جی. اور اس کے بعد کوئی ڈرامے کے لکھنے والے نے تک رکھا ہی نہیں ہوا, کوئی بھی کردار کہیں سے بھی کیسے بھی آ جاتا ہے. یعنی اس کی بہن اور بہنوئی کا کردار وہ ختم کر دیا گیا. چھوٹی بہن کا کردار دڑا دڑ سے دکھایا جا رہا تھا کہ جیسے وہ بزنس وومن آف دا ایئر بنے گی, نئی پرانی چیزیں خرید کر وہ ایسے پیسے بنا رہی تھی, لگ رہا تھا ایک کرسی جو ہے اس نے 200 روپے کی خریدی اور 10,000 کی بیچ رہی تھی کہ جیسے یہ اس کا اب تو ٹائم میگزین میں جو ہے وہ نام آ ہی جائے گا بزنس وومن آف دا ایئر کے نام پہ. یا پھر اس کی پھوپھو کا رشتہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک بندہ امریکہ سے آیا ہے اس کے ساتھ ٹک ٹاک بنانے کے لیے. ہاں جی, وہ شادی اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ٹک ٹاک بنائے اور دونوں فیمس ہو جائیں. اگلے ہفتے جو یہ ڈرامہ ختم ہو جائے گا اور ہماری جان چھوٹ جائے گی, اور اس کی جگہ پہ کون سا چلنا ہے؟ پہلی سی محبت. ہاں جی. اور اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے قرار. قرار ڈرامے کی مجھے بالکل نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ڈرامہ کیوں بنایا گیا ہے. یعنی کہ کچھ بھی ڈرامے میں جو ہے نہیں ہو رہا, صرف لڑکیوں کو, عورتوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ ڈرامہ چلتا ہے, اس کو دیکھا کرو, اس میں گھریلو مسائل ہیں, بس اس لیے بنایا گیا. مایا صاحبہ جو ہے وہ سلمان کے ساتھ ناراض ہو کے جو ہے وہ آگے میں اپنی ماں کے گھر, اور اس کی ماں بہت ناراض ہوتی ہے, اسے کہتی ہے تو دفع ہو, جان چھڑ, اپنا کار جڑا وسا. اور اب اس کو ساری خوبیاں جو ہیں وہ عمار میں نظر آ رہی ہیں, اور ادھر عمار صاحب جو ہیں جاہل اور بونگے ہیں. عمار صاحب نے سارا زور جو ہے صرف باڈی بلڈنگ پہ رکھا ہوا ہے اور چھاتی منن تے. ہاں جی, جس طرح انہیں چھاتی مننی میرا دل کرتا ہے سر بھی مون دیتا جاوے تو اندر سر تے جو کالا بن کے نا جتیاں دا ہار پوا کے تے کھوتے دے تین بٹھا کے سارے محلے پھر آ جائے کہ ایڈی چنگی تینوں بیوی ملی ہے, تو اس کی قدر کیوں نہیں کرتا. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بلا وجہ کا تناؤ جو ہے وہ کر رہا ہے. وہ بیچاری اس کی خدمت کرتی ہے, اچھے طرح سے پیش آتی ہے, اور یہ جو ہے وہ ٹوٹے چتر وانگو پنجابی کے اندر ودی جاندہ ہے. مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی, بجائے اس کو سوری کرنے کے وہ عجیب سی اس میں وہ بونگے مردوں والی جو ہے انا ہے کہ میں نے نہیں جھکنا تم ہی جھکو, وہی دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ادھر جو ہے مایا, اس کا ابا اس کے ساتھ بالکل بات کرنا چاہیے. انفیکٹ یہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ جو بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا اس کو مارنے ڈانٹنے کی کیا ضرورت ہے. آپ ادھرا ہوا ہے, بہترین سے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. انفیکٹ وہ اس کا باپ جو ہے اس کو حال پہ چھوڑ رہا ہے, اس کا جو ہے اس کو بالکل لفٹ نہیں کروا رہا. جب وہ کھانے کے لیے میز پہ آتی ہے وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے. ایسے ہی کرنا چاہیے. بیٹی کو یا بیٹے کو مارنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی. جو بندہ آپ کی نہیں مان رہا, آپ کو اس نے اہمیت دینا بند کر دی ہے, آپ بھی اس کو اہمیت دینا بند کر دو. اور اس سے کہتا ہے کہ دفع ہو جاؤ اور اپنے گھر جاؤ, اور وہ کہتی ہے سلمان اگر مجھے لینے نہیں آیا تو میں طلاق جو ہے وہ لوں گی. جس میں جس طرح کی جھوٹی انا جو ہے وہ عمار میں دکھائی جا رہی ہے, ایسی ہی جھوٹی انا جو ہے وہ مایا میں دکھا رہی ہے. انفیکٹ ان دونوں کی شادی ہونے چاہیے تھی, انہوں نے کتیاں ہونا چاہیے سی, انہوں روز لڑنا سی آپس میں, تو لوگوں نے انہوں کا تماشا ویکھنا سی. انہی کی جو شادی ہونی چاہیے تھی, کیونکہ جتنی فریا جتنی اچھی بچی ہے وہ بیچاری عمار جیسے بیوقوف اور بنڈل انسان کے جو ہے وہ پلے باندھ دی گئی ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہے. ایسی لڑکیاں تو وہ نصیب والوں کو ملتی ہیں. اور مجھے یہ سمجھ آ رہی کہ یہ ڈرامہ صنم جنگ نے کیوں کیا, یعنی اس ڈرامے کا مقصد کیا تھا کہ اتنے سالوں بعد بی بی تم ایکٹنگ کرنے کے لیے دوبارہ واپس آئی ہو, اور صنم جنگ جو ہے وہ شادی اور ابھی سنا ہے اس کی طلاق بھی ہو گئی, اور وہ اپنی عمر سے زیادہ بڑی لگ رہی ہے, مطلب آنٹی لگ رہی ہے, لڑکی لگ ہی نہیں رہی. اور اس کا کردار دکھایا جا رہا ہے اسے بڑی خوبصورت اور مغرور ہے. مجھے وہ بالکل خوبصورت نہیں لگ رہی, اور یہ کردار اس کو ذرا بھی سوٹ نہیں کر رہا, وہ بالکل اچھی ایکٹنگ جو ہے وہ نہیں کر رہے. اگلا ڈرامہ جو پورا ہفتہ چلتا ہے اور پورے 3-4 ہفتوں سے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا, اس کا نام ہے فطرت, اور میں بات کروں گا فطرت کی. فطرت ڈرامہ جو ہے وہ اچھا شروع ہوا تھا, اچھا چلا تھا, لیکن یہ ڈرامہ بالکل بھی اب اس میں کوئی جان نہیں, اس کو کھینچا جا رہا ہے. یقین کیجئے پچھلے جو سب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں کو یہ پسند آ رہا تھا, اس کی 70, 71, 80 کے برابر قسطیں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں. کچھ بھی نہیں ہو رہا, پچھلی 4-5 ہفتوں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. جب سے بچی کا ایلیزے کا جو اغوا ہوا ہے اس کے بعد وہ واپس آئی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. صرف حارث اور ایلیزے کی شادی کی باتیں کی جا رہی ہیں, اور وہ جو ہے فاریہ جو ہے فون کر کے شہباز کو کہہ رہی ہے میں بچی کو لے کے جا رہی ہوں, میں بچی کو لے کے جا رہی ہوں, مجھے یہ دے دو, یا اپنی بیوی کو طلاق دو اور تمہیں بچی دے دوں گی. بچی کو ایک دفعہ دیکھا ہے, ٹھیک ہے, نہ اس کا کوئی ٹیسٹ کروایا گیا ڈی این اے, نہ تمہیں پتہ ہے واقعی تمہاری بیٹی ہے کہ نہیں ہے. تم اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق دینے کے بارے میں سوچ رہے ہو. اور ملیحہ صاحب بھی عجیب جو ہے عجیب اللہ علی کوڑی جڑی بخائی گئی ہے. ایسا کردار زندگی میں ہوتا ہی نہیں. وہ کہتی ہے میں تم اپنی بیٹی جو کو گھر لے آؤ, میں تم سے طلاق لے کے چلے جاؤں گی. کیوں بھائی؟ کوئی مطلب اس فیملی میں کوئی منطق ہے؟ اچھی خاصی فیملی تھی, پاگل ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ جا کے چیک کرو کہ واقعی مطلب بچی ہے کہ نہیں ہے, اس کا بلڈ ٹیسٹ کرواؤ, ڈی این اے کراؤ. اور وہ بار بار اسے کہتی ہے کہ میں اسے لے کر جو ہے وہ جا رہی ہوں, کیونکہ سب سے پہلے تو کوئی بھی ماں جو ہے ایک خاص حد کے بچے کو, اور یا باپ جو ہے
یعنی کہ باپ ماں کی اجازت اور ماں باپ کی اجازت کے بغیر جو ہے بچے کو ملک کے باہر سے لے کے نہیں جا سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. آپ کو ایئرپورٹ والے جو ہیں لے جانے نہیں دیں گے، کوئی بھی ملک جو ہے آپ کو سفر کرنے ہی نہیں دے گا، اس کا پاسپورٹ ہی نہیں بنے گا کہ جب تک جو اس کی اجازت. اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے جب اس کو چلتا ہے، اور وہ شہباز جو ہے وہ اچھا خاصا بزنس مین ہے اور وہ اس بات کو مانے جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ جب وہ نہیں مطلب آ رہا اس طرف، وہ کہتی ہے کہ میں نے کسی فیملی کو جو ہے دے دیا اور ان سے لاکھوں روپے لے لیے. پاگل ہو کیا؟ یعنی کس کو میں بچے کی کسٹڈی، اپنے بچے کی کسٹڈی کسی اور کی دے رہی ہوں؟ تم باپ کے ہوتے ہوئے اگر وہ باپ ہے تو اس کی کسٹڈی کسی اور کو کیسے دے سکتی ہو؟ اور پھر وہ کہتی ہے میں نے بچے کو بیچ دیا ہے. عجیب بونگیاں جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہیں. کوئی بھی جو ہے وہ ڈرامہ کدھر بھی نہیں جا رہا، بالکل جو ہے وہ ڈرامہ فضول ہو گیا ہے، کھینچے ہی جا رہا ہے. اور جو ہے یہ پچھلے اتنی قصوں سے حارث اور علیزہ کی شادی کی باتیں ہو رہی ہیں، بس اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس ڈرامے میں بالکل بھی جان نہیں رہی، اس کو ختم کر دینا چاہیے. اس کو ریٹنگ ملی تھی، یہ ڈرامہ اچھا گیا تھا، اب اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی میں اپنا جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ یہ پروگرام آج کا جو ہے وہ ختم کرتا ہوں. اور گائز آپ لوگوں سے میں پھر سے کہوں گا کہ پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اور چینل کو سبسکرائب کرنے پہ صرف اتنا سا ٹائم لگتا ہے، اتنا سا. اور آپ اس بیل آئیکن جو ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو جو ہے پوسٹ کروں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو دھڑ سے مل جائے اور آپ میرے ویڈیو کو دیکھو. اور یقین کیجئے میں یہ ویڈیو صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سب مل کے جو ہے اپنے پاکستان کے ڈرامے کا جو ہے وہ بہتر بنائیں، تاکہ جیسے کبھی پاسٹ میں ہمارا ڈرامہ جو ہے وہ اچھا ہوا کرتا تھا اور لوگ اس کو شوق سے دیکھتے تھے، بلکہ انڈیا میں بہت ساری جو اکیڈمیز ہیں وہاں پر پاکستانی ڈرامہ جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، پرانا ڈرامہ. اور یہ ڈرامے کا حال اس طرح سے یہ کر رہے ہیں. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ہمارا ڈرامہ پھر سے جو ہے بہتر ہو جائے، ہم لوگ بھی انجوائے کریں اور پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی ڈرامے کو انجوائے کریں، تو اس کے لیے پلیز جو ہے کوشش کیجئے کہ ہم برے ڈراموں جو ہیں اس سے بچیں. اور اس سے بچنے کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ میرا جو ہے یہ ویڈیوز دیکھا کریں جن میں میں ریویو کرتا ہوں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا ڈرامہ اچھا ہے کون سا برا ہے. کیونکہ میں آنیسٹ ریویوز جو ہے ڈراموں کی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں ڈنڈی مارنے کا بالکل قائل نہیں ہوں، بالکل فیک ریویو جو ہے میں کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں، کیونکہ آئی لو ڈرامہ. تو میں اچھی چیز اور اچھے پروڈکٹ کی جو ہے قدر کرتا ہوں اور جو برا ہے اس پہ تنقید کرتا ہوں. تو گائز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ان پہ اچھے اچھے کومنٹ جو ہیں وہ کرتے رہیے. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.